जीते जी नहीं पूछ रहे बाबा बेटा नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाँ, माँ बोलती है लोग उठा बच्चा, नौजवान बच्चा कॉलेज पढ़, मम्मा डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम हार्ड वर्क मम्मा, कल एग्जाम है मम्मा। माँ भी बड़े प्यार, नको जी बच्चे का एग्जाम है जी, बच्चा फाइनल एग्जाम लिख रहा जी, उसे डिस्टर्ब नको करो जी। तो ऐसी औलाद पर, ऐसे माँ बाप पर अफसोस है। गैरतमंद बाप ये होता है, वो कहना चाहिए बेटा तू दुनिया में फेल हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन आखिरत में फेल हो जाए मुझे ये मंजूर नहीं है। इसलिए कि दुनिया में फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री का चांस है, री एग्जाम हो सकता है, आखिरत के मामले में फेल हो जाए कोई चांस नहीं है। औलाद हो तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी। आज कैसी औलाद जी? हमारे बाबा कौन सा डंका कर को गए, हमारे बाबा क्या रख को गए, हमारे बाबा माँ बाप के नाम पर ठिकरे फोड़ने वाली नालायक औलाद मिलेगी आज। औलाद हो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी, जो कहती है रब्बी औज़िअनी, मेरे रब मुझे तौफीक दे, अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो नेमत तूने मुझे दिया है, व अला वालिदैया, जो नेमत तूने मेरे माँ बाप को दी है, व अन अअमल सालिहन तरदा, ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए। फिक्र क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। आज हमारा क्या हाल है? मुल्ला राजी हो जाए, लोग खुश होना। देखो ना हमारी शादी ब्याह कैसी शान से होती है, लोग बोलना क्या आइटमा बनाया था, और अंबिया की फिक्र अल्लाह राजी हो जाए। आपने देखा आज दाढ़ियां, कौन सी दाढ़ी? विराट कोहली की दाढ़ी, क्योंकि देख रहे हैं ना टीवी में उसको, बोकर दाढ़ी देखा है, स्टाइलिस्ट है। अरे अल्लाह के बंदो नबी वाली दाढ़ी रखो ना, साहबा वाली दाढ़ी रखो ना। अरे हम दूसरों की तहजीब को कबूल करने वाली कौम नहीं है, हम दूसरों को देने वाली कौम है। हम मुसलमान हैं, हमारे कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, अली मुर्तजा है, बदर के मुजाहिदीन है, ओहद के गाजी है। हमारे लिए आइडियल मिर्जा नहीं है, हमारे लिए आइडियल वो बिरादर ये बिरादर नहीं है, हमारे लिए आइडियल वो ये वो नहीं है, टी टाई टू टो ये नहीं है। हमारे लिए आइडियल हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन है। रब ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, ऐसे ईमान लाओ जैसे कुरून उला के मुसलमान हजरत सहाबा थे, वैसे ईमान पैदा करो। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس انسانیت کی بھیڑ میں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا بلکہ اسلام خالص یعنی کتاب و سنت کا علم بردار بنایا. ورنہ آج مسلمان بہت ہیں، مختلف انداز میں جی رہے ہیں. تعداد تو 160 کروڑ کی ہے لیکن ذلت اور رسوائی کے عمیق غار میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل اسلام اور نقل اسلام اس میں تمیز نہیں ہے. بظاہر ماشاءاللہ جبہ قبہ ہے، چہرے پہ داڑیاں ہیں، وضع اور قطع میں ماشاءاللہ اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ، عمل، اخلاق، کردار کے اعتبار سے بس اللہ ہی رحم فرمائے. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو اسلام خالص سننے، سمجھنے، حتی المقدور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیا میں بھی، قبر کی تاریکیوں میں بھی، میدان محشر میں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 2 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 102 کو میں نے پڑھا. سیدھا سادہ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. سیدھا سادہ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہر حال میں پوری زندگی موت بھی آئے تو حالت اسلام پہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا
اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا. اللہ میرے اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر جب میں کھڑا رہوں. واحفظنی بالاسلام قاعدا، اللہ میرے اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر جب میں بیٹھا رہوں. واحفظنی بالاسلام راقدا، اے اللہ میرے اسلام کے ذریعے میری مدد کر جب میں لیٹا رہوں. یعنی ہر حال میں میرے اسلام کے ساتھ میری مدد ہو جائے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہم میں سے جس کو زندگی دے اسلام پہ دے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ ہم میں سے جس کو وفات دے حالت ایمان میں دے. ہمارے شیخ محترم نے جو ہم کو عنوان دیا شریعت کی حفاظت، شریعت محفوظ تو ہم محفوظ. اگر شریعت محفوظ نہیں، میرا اور آپ کا وجود نہیں. جو آج یو سی سی ہو رہے نا، اللہ کرے کہ یہ ناکام ہو جائے، اور جو کچھ اس میں کردار ادا کر رہے اللہ انہی باہمی اختلاف کا شکار بنا دے. یہ اصل میں ہم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے جو حوادث آتے ہیں. باد تند مخالف سے گھبرانا ہے جگر، باد تند مخالف سے گھبرانا ہے جگر، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. کعبے کے رب کی قسم، اگر آج مسلمان بن کر کے جیے اور مسلمان بن کر کے رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے کہ کوئی ہم کو یہاں سے ہٹا سکے، یا کوئی ایسے مصنوعی قانون کے ذریعے ہم کو اور آپ کو نہیں کر سکتا. کتنے فرعون آئے، کتنے شداد آئے، کتنے حامان آئے، ہے نا، چلے گئے. قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے آخری رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے زبور کے اندر، وہ من بعد الذکر، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے، یہ ہمارا قانون موجود ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے لکھ دیا ہے فی الزبور، پہلی آسمانی کتاب کے اندر، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے حقدار، اس زمین کے پٹے دار، حقدار، وارثدار کون ہے؟ عبادی الصالحون، میرے صالح بندے. صلاحیت ہے صالحیت کو بیدار کرنا ہے، اندر کی ایمانی حرارت کو بیدار کرنا ہے، ہمارے اندر جو ایمانی کمیاں ہیں اس کو دور کر لینا ہے، تبھی ہم محفوظ، یعنی اسلام محفوظ، ہم محفوظ. اسی لیے نا یہ NCR، NPR، اب یہ UCC، اور پھر پتہ نہیں آئندہ اور ہماری آنے والی نسل کے ساتھ کیا کیا ہوگا نہیں معلوم. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم کو اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے. سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اور ہر نبی نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی. ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بتگر، بت فروش، بتوں کے پجاری گھر میں پیدا ہوئے. کبھی بتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کفر سے سمجھوتا نہیں کیا. وہی ابراہیم 90 برس کی عمر میں، نبوت کے بعد، اولاد کے ہونے کے بعد،
خانے کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہے ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو، ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا۔ کیا ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ کیا ابراہیم کی ذریت مسلمان نہیں تھی؟ پھر بھی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں نا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید پارہ نمبر 1 رکو نمبر 16، یعنی پہلے پارے کے آخری رکو میں دوسری ہی آیت ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور پوتے یعقوب کو جمع کر کے کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے اس حال میں کہ میرے بچوں تم مسلمان رہو۔ کون وصیت کر رہے ہیں؟ ابراہیم، جن کی نسل میں 1 لاکھ سے زائد نبی پیدا ہوئے، جن کی نسل میں 1 لاکھ سے زائد نبی پیدا ہوئے، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیب، بیٹے اسماعیل کو، بیٹے اسحاق کو۔ یہی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہتے ہیں ربنا وجعلنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو نمازی بنا۔ ابراہیم نمازی نہیں تھے؟ آج کچے تھے کیا ہمارے جیسے؟ ہاں آج کچے تھے؟ ابراہیم نمازی نہیں تھے؟ تھے۔ ابراہیم کے علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نمازی تھے، اسحاق نمازی تھے، قرآن شاہد عدل ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی کو پڑھ کر کے سناؤ۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کو سچ کرنے والے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنی فیملی کو، وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور ان کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق تھی۔ جب یہ لوگ اپنے اسلام کی فکر کرتے ہیں، آج ہمیں کون سے رب کی مرضی کے لیے جی رہے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ بیویاں کو خوش کر رہے ہیں، کچھ اماں کو خوش کر رہے ہیں، کچھ بابا کو خوش کر رہے ہیں، کچھ خاندانہ کو خوش کر رہے ہیں، ہمیں سب لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو تو خوش کم کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ جبکہ انبیاء اللہ کو خوش کرتے تھے۔ انہی کی اولاد میں پوتے یعقوب، اللہ کو وہ ادا کتنی پسند آئی ہوں گی۔ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے پیارے نبی پر آیت نازل کر کے بتا دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب ایک جانب موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ایک جانب اولاد یعقوب کھڑی ہوئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ تیرا ماما بہت کرا، میرے مرنے کے بعد بھی اسے صورت نہیں دکھانا، ان نہیں آنا، ان نہیں آنا، نفرت کے بیج بو کے دنیا سے جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں؟ ہاں حضرت یعقوب وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے یا حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس ہے، ایک طرف موت کا فرشتہ ہے، حضرت یعقوب کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حضرت یعقوب اپنے 11 کے 11 بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں جب تک میں زندہ رہا دین پر دیکھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ بیک زبان ہو کر
سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. اے ابا جان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ ابراہیم کے معبود کی، آپ کے باپ اسحاق کے معبود کی، آپ کے باپ اسماعیل کے معبود کی، جو اکیلا رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم مسلمان ہیں. جیتے جی نہیں پوچھ رہے بابا بیٹا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. ہاں ماں بولتی ہے، لوگ اٹھا بچہ، نوجوان بچہ کالج پڑھ، مما ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ہارڈ ورک مما، کل ایگزام ہے مما. ماں بھی بڑے پیار، نکو جی بچے کا ایگزام ہے جی، بچہ فائنل ایگزام لکھ رہا جی، اسے ڈسٹرب نکو کرو جی. تو ایسی اولاد پر، ایسے ماں باپ پر افسوس ہے. غیرت مند باپ یہ ہوتا ہے، وہ کہنا چاہیے بیٹا تو دنیا میں فیل ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن آخرت میں فیل ہو جائے مجھے یہ منظور نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں فیل ہونے کے بعد سپلیمنٹری کا چانس ہے، ری ایگزام ہو سکتا ہے. آخرت کے معاملے میں فیل ہو جائے کوئی چانس نہیں ہے. ایسی اولاد، ایسے باپ. یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ وفات دے تو حالت اسلام میں دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. اولاد ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی. آج کیسی اولاد جی؟ ہمارے بابا کون سا ڈنکا کر کو گئے، ہمارے بابا کیا رکھ کو گئے، ہمارے بابا ماں باپ کے نام پر ٹھکرے پھوڑنے والی نالائق اولاد ملے گی. آج اولاد ہو تو سلیمان علیہ السلام جیسی، جو کہتی ہے ربی اوزعنی، میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں باپ کو دی ہے، وان اعمل صالحا ترضی، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. فکر کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ملا راضی ہو جائے، لوگا خوش ہونا. دیکھو نا ہماری شادی بیاہ کیسی شان سے ہوتی ہے، لوگ بولنا کیا آئٹما بنایا تھا. اور انبیاء کی فکر اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ اپنے رحمت کے بل بوتے پر مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی فکر تھی میرے بھائیوں، اور یہی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی فکر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین پر چلا اور دین کی حفاظت کی فکر کی. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے پیچھے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا غلام، او بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، ان چیزوں کو یاد کر لینا اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. احفظ اللہ، اے بچے ان باتوں کو ضبط ذہن کر لینا، تجدہ تجاہک، تو اپنا مستقبل میں اس کے اچھے بہترین نتائج پائیں گے. اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں انی اعلمک بکلمات. کبھی ہم نے سکھایا؟ آج میرا اور آپ کا بچہ گڈ ایوننگ ڈیڈی، گڈ مارننگ ڈیڈی، اوکے ڈیڈی آئی ول کم، بولے تو خوش میرا بیٹا. کتنا انٹیلیجنس ہو گیا، کیا ٹاکنگ پاور آ گیا. کبھی آپ نے اپنے بچے کو سکھایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کا مائنڈ بنایا بہتر سے بہتر آئٹم تو کھلائیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں ایک معصوم بچہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے ہاتھ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عمرو بن ابی سلمہ سے اللہ کے نبی کہتے کل بسم اللہ, سم اللہ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ, مما یلیک, قریب سے کھاؤ. کبھی سکھایا ہم نے بیٹھ کے بیٹا بسم اللہ بولے, بیٹا ہاتھ دھو لیے بسم اللہ بولے. کھانے کے دوران اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو لقمہ اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے, گھونٹ پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. بیٹا کبھی عورتیں احساس دلائے دیکھو تمہارے ڈیڈی تمہارے لیے کیا کیا آئٹم لائے. کبھی باپ یہ کرے دیکھو مما نے آج کتنا اچھا ڈش بنایا ہے. کبھی بچوں کے اندر یہ چیز لائے. کبھی بچوں کو بسم اللہ توکلت علی اللہ, میرے لاڈلے گھر سے باہر جا رہا ہے نا آٹو میں بیٹھ کر کے, کالج جا رہا ہے, بیٹے گھر سے باہر نکل رہے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, دعا پڑھ کے جاؤ. کبھی بھیجا ہے؟ کبھی بیٹے کو سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا دعا سکھایا؟ کون سکھائیں گے؟ کانوینٹ کی مس سکھائیں گے؟ کالج کے پرنسپل سکھائیں گے؟ کہاں سے آئی بو ماں باپ کے اخلاق کی, عادات کی, اتوار کی. دودھ ہے ڈبے کا, تعلیم ہے سرکار کی. آج حسین خواب دیکھ رہے ہیں نا, میرا بیٹا کالج نہیں, معاف کرنا میں اکثر جگہ کہا ہوں کالنگ ایج میں آ گیا ہے. کالج نہیں پڑھ رہا ہے, وہ معاشرے کو پڑھ رہا ہے, وہ سوسائٹی کو پڑھ رہا ہے, وہ معاشرے کے طور طریقے کو نہیں دیکھ رہے. اللہ کا شکر ہے میں کرنول میں نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن حیدرآباد, گلبرگہ, بینگلور, ادھر ادھر اب وہ سور کٹنگ آ گئی نا. کیا بولتے ہیں؟ میں تو سور کٹنگ ڈائریکٹ بولتا ہوں. آگے نا وہ ادھر سے پورا ٹکلا, یہاں پر بندر کے جیسے بال, کیا بولتے ہیں؟ سور کٹنگ نہیں. وہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس چیزوں سے. آپ نے دیکھا آج داڑیاں, کون سی داڑھی؟ وراٹ کوہلی کی داڑھی, کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں اس کو, بوکر داڑھی دیکھا ہے, اسٹائلسٹ ہے. ارے اللہ کے بندو, نبی والی داڑھی رکھو نا, صحابہ والی داڑھی رکھو نا. ارے ہم دوسروں کی تہذیب کو قبول کرنے والی قوم نہیں ہے, ہم دوسروں کو دینے والی قوم ہے. ہم مسلمان ہیں. ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صدیق اکبر ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, علی مرتضی ہے, بدر کے مجاہدین ہے, احد کے غازی ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل مرزا نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ برادر یہ برادر نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ نہیں ہے, ٹی ٹائی ٹو یہ نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ تھے, ویسے ایمان پیدا کرو. کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا جو کالج جا رہا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری آتے اور کہتے اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا ہوں, کچھ وصیت کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کن, اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. کبھی باپ نے کہا بیٹے کو اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنہ, ابو ذر جب بھی تم سے غلطی برائی ہو جائے اچھے کام کر لو. وخالق الناس بحسن خلق, ابو ذر مخلوق کے ساتھ اچھا ویوہار کرو, اچھا برتاؤ کرو. کہ بیٹا کالج میں جا رہے جاؤ, باپ نہیں دیکھ رہے, مما نہیں دیکھ رہے, دوست نہیں دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. احساس پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر. بچپن میں ڈراتے ہیں نا بھوت آیا, ماں یہ آیا, وہ ارے نہیں, اللہ سے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ 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 اللہ. بچپن سے اللہ کی عظمت. کوئی اچھی نعمت کون کھلائے بیٹا؟ ابو نہیں, اللہ کھلایا, اللہ کھلایا.
اللہ نے ابو کو طاقت دیا, ہر بات میں اللہ اللہ, پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. حالات بہت جلدی کروٹیں بدل رہے ہیں. NEP کے نام سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنی ہوئی ہے. آنے والی نسل میری اور آپ کی توحید پر کیا اسلام پر بھی نہیں رہ پائے گی. اللہ کے بندوں, بچپن سے ہی اچھا علم, اچھی تربیت. آج لوگ بڑے فری ہو جاتے ہیں, نہیں مولانا میری بچی اس کے سہیلی فرینڈ کے ساتھ کالج جا رہی ہے, ٹھیک ہے یہاں سے پردے میں جا رہی, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پہ جھولو, جائز غباروں میں اڑو, پارک میں پھولو, بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ایمانی غیرت, ایمانی حمیت پیدا کرو. صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں پیارے نبی کے ساتھ جا رہا تھا, 3 نوجوان, ان میں سے ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آج ہے نا ہمارے نوجوان اسٹائل, وہ چین ڈال کے کیا اسٹائل کرتے ہیں, کبھی ہیئر اسٹائل, کبھی ڈریس اسٹائل, کبھی وہ چائننگ اسٹائل. ارے پتہ نہیں, دیکھا دیکھی, چلا پھوکی. نہیں میرے بابا, ہم کو لوگوں کو دیکھ کر رنگ بدلنا نہیں ہے, ہم کو اپنی تہذیب, اپنی شناخت, اپنی آئیڈینٹی ان کو سکھانا ہے کہ بابا اسلام ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک نوجوان, 3 نوجوان جا رہے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, ناراضگی کا اظہار کرتے اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, انگلی کو کے اندر سے اس انگوٹھی کو نکال کر زمین پر پھینک دیا. آ جائے نا ہمارے نوجوان لڑک کو ایسے مرغی حلال, سسرالی آیا سونا, چپ کے سے رکھ لو, بولو بھی مت کسی کو. کتنے نوجوان ایسے ہیں. تو جب انہیں اللہ کے نبی نے ناپسندگی کے ساتھ پھینک دیا, اللہ کے نبی چلے گئے. 2 اور ساتھی تھے نا, کہنے کہ بابا اٹھا لے, مت پہن, ابھی نبی نے منع کیا نا, مت پہن. ماں کو دے, بیوی کو دے, بہن کو دے, کسی کو تو دے, لے اٹھا. اس نوجوان نے کہا کعبے کے رب کی قسم ہے مرنا گوارا کروں گا جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسندگی کے اظہار کے ساتھ نکال کر پھینکا ہے, میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. نوجوانوں ایسی غیرت پیدا کرو, ایسا ایمان پیدا کرو, ایسا جوش پیدا کرو, ورنہ آج فتنے ہر 4 جانب سے ہیں. لوگ دنیا کے حسین خواب دیکھ رہے ہیں, میری بیٹی گریجویٹ, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, یہ بنے, سب بناؤ, لیکن پہلے اسلام والے بناؤ. اتنی غیرت پیدا کرو جس طرح سلیم کے اندر غیرت ایمانی تھی. سلیم کو مدینہ کے بڑے مالدار آدمی کا نکاح کا آفر آ گیا, ابو طلحہ. سلیم نے پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے کہا, سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہاری میری نسبت کیسے ہو سکتی ہے, میں ایک دین کے ماننے والی ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شہدائی ہوں, اسلام میرا پیارا مذہب ہے. میں تیری دولت کو دیکھ کر, تیری مالداری کو دیکھ کر, تیرے جاہ و جلال کو دیکھ کر کے میں ایمان سے سودا نہیں کر سکتی. اگر مجھ سے شادی کا اتنا ہی خواہش مند ہے ابو طلحہ, تو اپنے کفر کو چھوڑ دے, اپنی بے دینی کو چھوڑ دے, میرے اسلام کو قبول کر, میں تجھ سے مہر بھی نہیں مانگوں گی, تیرے اسلام کو اپنا مہر تسلیم کر لوں گی. ایک ویڈیو میرا بہت وائرل ہو گیا, محبوب نگر کی اجلاس میں بھی میں نے کہا, میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی, جن دنوں ہم مالیگاؤں میں پڑھتے تھے, منصور عائشہ میں بھی ایک لڑکی پڑھتی تھی, بڑی غیرت مند بچی تھی, بڑی ٹیلنٹڈ, دلہن کے روپ میں سج دھج کر کے شادی کے منٹپ میں بیٹھی ہوئی ہے, دلہن کے روپ میں ہے, سج دھج کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور بڑے مالدار گھرانے کی تھی. اس کا شوہر اس سے بھی زیادہ مالدار تھا, بلڈر تھا, ڈیولپر تھا, خوبصورت تھا, اٹھا پٹان تھا, BMW کار نئی نویلی دلہن کے لیے لے کر آیا تھا کہ میں نئی دلہن کو اس کار میں لے جاؤں گا اپنے گھر. بڑے بڑے علماء ہیں, دانشور ہیں, پولیٹیشین ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. باپ قاضی صاحب سے فارم لیتا ہے, بیٹی کے پاس جاتا ہے, بیٹی یہ فارمیٹ ہو گئی ہے, دستخط کر دو نا. بیٹی کہتے بابا میں دستخط نہیں کروں. ہاں
نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، دستخط نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا بیٹی؟ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، باپ کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ اس مجمع کو میں کیا پیغام دوں؟ میری عزت کا سوال ہے۔ باپ جوش میں آتا ہے مولانا مختار احمد ندوی کے پاس، کہتے ہیں مولانا میں نے سب سے بڑی نادانی اگر کیا ہے تو میری بچی کو میں کسی مہاراشٹر کے اچھے اچھے کالج میں پڑھایا ہوتا تو بچی کو آج کی یہ تہور دیکھنا نہ ملتا۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ تمہارے مدرسے میں نے پڑھایا ہے۔ دیکھو یہ عالمہ بن کر مجھے اپنے آنکھ دکھا رہی ہے۔ مولانا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو دیکھو میری بچی سے پوچھو جس کو تم نے عالمہ فاضلہ سب کچھ بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا مختار آتے ہیں، کہتے بیٹا مجھے پہچانتی ہو؟ کہا آپ بڑے مولانا ہیں۔ کہا یہ ڈیڈی ہیں، یہ ماما ہیں، یہ انکل ہیں۔ کہا بیٹا یہ ایک خواب لے کر آئے ہیں، آپ کی زندگی کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے نا بیٹا، کیوں دستخط نہیں کر رہے ہو میری پیاری بیٹی؟ دستخط کرو نا۔ کہتے مولانا الحمدللہ میں عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، قرآن کو جانتی ہوں، ترجمہ پڑھی ہوں، احادیث مصطفیٰ پڑھی ہوں، میں ہونے والے شوہر کی حقیقت کو جانتی ہوں کہ وہ بلڈر بھی ہے، ڈیولپر بھی ہے، کروڑوں کی سمپتی کا مالک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے لینے کے لیے BMW جیسی کار بھی لے کر آیا ہوا ہے، لیکن مولانا مجھے خبر نہیں تھی جب میں یہاں سج دھج کر کے دلہن کے روپ میں آئی ہوں، مجھے خبر ہوئی کہ اس گھرانے کی ایک ریت ہے، ایک رسم ہے، نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد حاجی علی کی درگاہ پہ لے جایا جاتا ہے، سجدہ کرایا جاتا ہے۔ مولانا میں نے 8 سال پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، احادیث پڑھا ہے۔ مولانا کیا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے بلڈر اور ڈیولپر کو دیکھ کر، اس کی دن دولت کو دیکھ کر کے میں اپنے ضمیر کا سودا کروں، اپنے ایمان کا سودا کروں؟ مولانا پتا نہیں موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ مولانا میں جیتے جی دنیا کی جنت میں رہ کر کے آخرت کی جہنم کی سوداگری نہیں کرنا چاہتی، میں مرنا گوارا کروں گی۔ کہہ دیجئے اس باپ سے، کہہ دیجئے اس ماما سے کہ میں نکاح کے فارم پر دستخط نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولانا بھی پریشان، سب سیدھے مولانا آتے ہیں، دولہے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیسے ہو، کیا ہو، ساری خوبیاں۔ کہتے ہیں دیکھیے تمہاری خوبیاں، تمہاری خوبصورتی، تمہاری دھن دولت، تمہارے ساری چیزوں سے وہ بچی بہت متاثر ہے، لیکن ایک مرض تمہارے یہاں ہے جو شرعی ہے۔ کہا مولانا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا اس بچی نے کہا کہ تمہارے گھر کا یہ ریت ہے، یہ رسم ہے کہ تم حاجی علی کی بابا کی درگاہ پہ تم نئی نویلی دلہن کو لے جاتے ہو؟ ہاں مولانا یہ تو ہے۔ کہا بیٹا یہ شرک ہے۔ مولانا یہ شرک کیا ہوتا ہے؟ ہم کو کیا پتا ہے، میں نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، آج تک میرے باپ نے نہیں سمجھایا، میری ماں نے نہیں سمجھایا یہ شرک کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں خبر ہے۔ کہا بیٹا جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے کسی غیر کے آستانے پہ کیا جائے یہ شرک ہے بیٹا۔ کہا مولانا کیا ہو گیا، شرک ہے تو ہم اپنے طریقے پہ، وہ اپنے طریقے پہ رہے۔ کہا نہیں بیٹا یہ حرام ہے، اس سے آدمی جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ مولانا بڑے عالم دین تھے، انداز تھا، اسی مجلس میں، اسی منٹپ میں کہتا ہے مولانا اگر ایسی بات ہے آپ بڑے عالم کہہ رہے ہیں تو میں اسی وقت توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب دیکھا دلہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی، باپ نے بھی کہا چلو بہتر ہے میں بھی توبہ کر لیتا ہوں۔ معلوم ہے اس وقت سے لے کر اس گھرانے نے سارے توبہ کیے، اور وہ بچی آج یورپ کی سب سے بڑی داعیہ ہے۔ بتانے کا مقصد ہے کہ اپنی بچیوں کو کچھ بھی سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں 2-4 سال یہ جامعہ نسواں یا یہ ہمارے الفلاح یا ایسے دینی مدارس میں، وہاں نہیں تو کم سے کم ان علماء سے
لوگوں قرآن تو رسمی طور پر دینا جانتے ہو نا, معلوم ہے سالہ قرآن ڈھو کے جائے گا, کم سے کم توال ٹوپی تو لے کر آئے گا. کس نے کہا قرآن ڈھو کے بھیجنے کا؟ ارے اللہ کے بندوں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائیں, اپنی لڑکیوں کو مہاریوں پہ جانے سے روکو, ان کو سورہ نور سکھاؤ, سورہ احزاب سکھاؤ اور سورہ نساء سکھاؤ, ترجمے کے ساتھ سکھاؤ. میرے بھائیوں دیکھو, ویسے باتیں بہت ہیں, میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ 40 منٹ کا ٹائم تھا. انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو میں ضرور, لیکن اتنا یہ کہ اس وقت حالات بہت کروٹ, بالکل UCC اپنے شباب پر ہے, یعنی کیا یونیفارم سول کوڈ ہے نا, لیکن انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے, لیکن الرٹ تو رہنا ہے. اور جو کچھ ہمارے اکابرین, ہمارے قائدین جو کہیں گے ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے, لیکن اپنے اعمال میں, اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں سدھار پیدا کر کے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. ورنہ یہ کالے قانون, ایسے بہت سارے قوانین ہم پر نافذ ہوتے رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 میں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی اچھے کام کرتا ہے, مرد ہو یا عورت, جو بھی اچھے کام کرتا ہے نا, ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں سکون دینا چاہے, حفاظت کرنا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جی, کتنے بھی ہیں ہے نا. لیکن دیکھو, ورنہ اگر اللہ نہ کرے یہ یونیفارم سول کوڈ آ گیا, داڑھی نہیں رکھ سکیں گے, جبے پیجامے نہیں پہن سکیں گے, اور ہم مسجدوں میں آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. ہمارے بچوں کے نام عبداللہ, عبد الرحمن نہیں, ملک رام, یہ وہ سب ایسے رکھنا پڑے گا. بہت سارے حالات, دعا بھی کرنا ہے, دوا بھی کرنا ہے, اپنے قائدین, اپنے لوگ جو رہنمائی کریں گے اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جماعت کی, قوم کی, پوری ملت اسلامیہ کے لیے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کے اندر ام سلیم وغیرہ جیسی غیرت ایمانی اللہ پیدا کر دے. ہمارے مردوں کو اللہ تبارک, ہمارے بزرگوں کو اللہ ابراہیم بنائے, ہمارے گھروں کی عورتوں کو اللہ اسماعیل یعنی بی بی ہاجرہ بنائے, ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ اسماعیل بنائے. اللہ ہماری پوری فیملی کو آل ابراہیم بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ کے بندوں, یہاں پر کوئی تعمیری کام بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے, بیچارے حافظ صاحب وغیرہ کوششیں کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کام جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچے. اللہ کرے کہ پھر یہ مدرسہ نسواء کو حیات ثانیہ مل جائے. اللہ کرے کہ جو چھوٹے موٹے رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرما دے. میرا اور آپ کا اخلاقی دین اور دین کے جو بھی مضبوط قلعے ہیں اس کی حفاظت, اس کی اخلاقی مدد میری اور آپ کا فرض عین ہے, ذمہ داری ہے. اپنی عورتوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرے, اور ان مدارس کو جو ہمارے شہر میں, ہمارے اطراف و کناف میں چل رہے ہیں, ان سے پورا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ان علماء سے محبت کے ساتھ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کے صحبت میں رہ کر کے اپنے دین کی حفاظت کرے. علماء سے دور ہو جائیں گے تو مختلف فطروں کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صورت کو نہ دیکھ, ہماری سیرت کو نہ دیکھ, ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں. اللہ تو رب القوی ہے, تو طاقتور رب ہے. اللہ یہ UCC اور ایسے جتنے بھی قوانین اغیار کے ذہن و دماغ میں پرپ رہے, اللہ ان سارے شیطانی ہتھ کنڈوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری قوم کی حفاظت فرما, پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہ یہ زمین تیری ہے, یہاں مدارس مساجد تیرے دین اور تیرے ذکر کی بلندی کے لیے چل رہے ہیں. اے اللہ ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرما. اللہ مسلمان کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 1 ماہ 1.5 ماہ ہو گیا ہے, تیری رحمت سے محروم یہ سرزمین ہے, پورا علاقہ ہے. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت خاصہ سے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ دے کر اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تو رحمان ہے, اپنا کرم فرما, اپنی مہربانی فرما, اپنی رحمت والی بارش برسا دے. اللہ رحمت والی بارش برسا دے. اللہ رحمت والی بارش برسا دے. اللہ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے, جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے. اے اللہ اس مسجد کے بانی اور دیگر فاضل علماء کرام جو اس سرزمین میں کبھی تھے, جنہوں نے پورے علاقے کو اس سرزمین کا نام روشن کیا, توحید کی آبیاری کی, کتاب و سنت کے پیغام کو عام کیا. مولانا عبدالعزیز, مولانا عبدالغفار ندوی, مولانا عبدالعزیز رحمانی, یوسف جمیل صاحب اور دیگر نوجوان علماء کرام, بیچارے جو نوجوان عالم دین
جو دنیا سے عبدالعادل وغیرہ اور جو بھی بہت سارے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ میرا علم محدود ہے، جتنے بھی بزرگ نوجوان علماء ذمہ داران ہمارے قوم کے ہمارے جماعت کے نوجوان یا ملت کے نوجوان جو بھی گزرے، اللہ تعالیٰ سب کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ہونی جنت نصیب فرما، جو کچھ اچھائیاں انہوں نے کی اللہ میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہم لوگوں کو ان کے بتائے ہوئے نیک اچھی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پیغام عامہ کرنے کی توفیق کلی عطا فرما، اے اللہ ہم کو نیک بنا، ایک بنا، ہمارے دلوں میں محبت، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اور جنہوں نے بھی ہمارے لیے ایک پروگرام بنایا مدعو کیا، اللہ ان کی جذب خیر کو قبول فرما، اے اللہ ان کی رزق روٹی مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرما، اور اللہ سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور ہر ایک کے جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات گرامی، اسلام مختصر سا دین یہ ہے کہ توحید کو اپنائیں، اللہ کو ایک مانے، وہی ہمارا غوث، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہمارا حاجت روا۔ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اس کی بارگاہ میں، یہ ہاتھ اٹھیں گے تو صرف اس کی درگاہ میں۔ یہ توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کرنول والے ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی توحید کو اپناؤ، شرک سے بچو، اللہ کا حق اللہ کو دو، ملا کا حق ملا کو دو، سمجھے نا؟ شرک سے بچو، سنت کو اپناؤ، بدعات اور خرافات سے بچو، اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، خاندانی رسم و رواج سے بچو۔ یہی پیغام ہے۔ یہ ایکسائز سول کوڈ جو آ رہا ہے بہت کالا قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وأعز وأتم وأهم وأکبر۔